हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई मिस्टेक हो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है एक गरीब बेवा सैयदा की दर्द भरी कहानी बाय मौलाना इम्तियाज़ बरकती। ये वीडियो लिया है मैंने नूर की बरसात चैनल से। इस वीडियो में क्या होने वाला है ये तो मुझे पता नहीं है। बेवा मतलब उनकी कहानी के बारे में कुछ होगा। चलिए आइए वीडियो देखते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद में फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में माल की कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ये कुरान का फरमान है। माल की कसरत, मालो दौलत की तमन्ना की जब ख्वाहिशें दिल में ज्यादा बेदार होती हैं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और ये ख्वाहिश तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। जिसे दुनिया की दौलत की मोहब्बत जिसने अपने सीने में बसा ली, जिसने अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत का गहवारा बना लिया, उसकी दुनिया की दौलत से मोहब्बत कम नहीं हो सकती बल्कि बढ़ती चली जाती है। वो दौलत, वो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं। अल्लाह अल्लाह वो बस यही तमन्ना करता है और मिल जाए और मिल जाए। यही उसकी हलाकत का सबब है, यही दौलत उसे तबाह कर देती है। ऐ मेरे अजीजों, यही माल दौलत की जो कसरत की ख्वाहिश होती है गाफिल कर दिया करती है। माल से अल्लाह ने नवाजा, दौलत से नवाजा, तो फिर दौलत का नशा ऐसा चढ़ गया शरई तकाजों को भी हमने भुला दिया। अब ना अल्लाह की राह में खर्च करने को तैयार हैं, न किसी गरीब की मदद करने को तैयार हैं, न किसी गरीब को देने को तैयार हैं। न जाने क्यों इतनी दौलत की ख्वाहिश और इतनी तमन्ना पैदा हो जाती है कि फिर वो दौलत इंसान के लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं रह जाती। वो दौलत सिर्फ और सिर्फ खसारे में डाल देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों गौर करो, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इस दास्तान को, इस वाकये को सुनकर आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई जो हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं वही सरमाया आखिरत है, वही आखिरत में हमारे काम आने वाला है। बगदाद की सरजमीन, एक अल्लाह वाला रात दिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के बस एक दुआ करता है, ऐ परवरदिगार मुझे अपने घर बुला ले, मुझे अपने महबूब के दर पे बुला ले। या अल्लाह मुझे हज की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे काबतुल्लाह, मुझे अपने काबे का तवाफ नसीब फरमा। या अल्लाह मुझे अपने महबूब के रोजे की जियारत नसीब फरमा। रात दिन आंखों में अश्क है और बस एक ही तमन्ना, एक ही ख्वाहिश, बस इतनी सी है, मालिक मुझे बुला ले। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों गौर करो, मगर कैसे जाए? गुर्बत जाने नहीं देती। ये गुर्बत पैर में बेड़ी डाल दिया करती है, मालो दौलत नहीं है, कैसे जाए? आज भी न जाने कितने लोग मालो दौलत ना होने की वजह से रोज अपने बिस्तर पर सिसकियां लेते हैं। या अल्लाह दिल तो बहुत चाहता है तेरी बारगाह में आए, लेकिन मौला कैसे आए? गरीबी आने नहीं देती। और बाज लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत बहुत है मगर उनकी कम नसीबी उन्हें जाने नहीं देती। उनकी जो दुनिया की दौलत की ज्यादा उनकी ख्वाहिशात जो बढ़ गई हैं ना, और बुखल जो पैदा हो गया है वो उन्हें जाने नहीं देता। दिल नहीं, लगता है कि इतना पैसा खर्च करके क्यों जाऊं, उन्हें लगता है नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह रात दिन इस अल्लाह वाले की जबान पर बस यही इतनी सी दुआ है। नाम है हजरत सुलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह। सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, हलाल की एक एक पाई जमा की।
رقم جمع کرتے رہے. جب رقم اتنی ہو گئی کہ اب رخت سفر باندھ لیا جائے تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا, عزم مصمم کر لیا, اس بار حج کرنے کے لیے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا. اللہ اللہ رقم جمع کر لی, زندگی بھر کی کمائی ہے, زندگی بھر کی جمع پونجی ہے. اب قافلہ روانہ ہونے کو ہے, حج کے ایام قریب آنے والے ہیں. بغداد سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے, اسی قافلے میں حضرت سلیمان بن ربی بھی جا رہے ہیں. اللہ اللہ قافلے والوں کے ساتھ میں جانے لگے. ابھی قافلہ کوفہ پہنچا کہ قیام کیا گیا, ظہر کی نماز کا وقت ہے. حاجی جا رہے ہیں مسجد کے اندر, کوفہ کی جامع مسجد میں سیڑھیوں پر یہ بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں. جناب حضرت سلیمان بن ربی ادھر حاجی آگے نکلے, ان کی نظر پیچھے پڑی, کیا دیکھا؟ ایک خاتون برقع پہنے, پردہ کیے ہوئے, جسم کو ڈھکے ہوئے, ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہیں, سر بھی چھپا ہوا ہے. اللہ اللہ پورے وجود کا پردہ کیے ہوئے ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے, ایک ہاتھ میں چاقو ہے, اور جانور ایک مردار پڑا ہوا ہے, مرا ہوا کچرے کے ڈھیر پر, اور وہ اس کے گوشت کو جگہ جگہ سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہی ہے اور کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے. اللہ اللہ جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے, آخر کیا معاملہ ہے؟ پردہ دار بھی ہے لیکن پھر بھی مردار کا گوشت اپنے ساتھ لے کر جائے گی, کہاں لے کر جائے گی؟ جب اس نے گوشت اپنی تھیلی میں رکھ لیا اور جب یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی تو انہیں بھی تجسس ہوا, یہ بھی واپس اس کے پیچھے پیچھے آ گئے, سیڑھیوں سے نیچے اترے, اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اللہ اللہ وہ عورت اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی, دروازہ کھولا, اندر گئی, دروازہ بند کر لیا. بچوں نے ماں کو دیکھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر ماں کے قریب ماں سے لپٹ گئیں. اماں بھوک بہت لگی ہے, کچھ لے کر آئی ہو کیا؟ ماں کہنے لگی ہاں میری بیٹی ہو, ہاں میرے بچوں, آج میں لے کر آئی ہوں تمہارے لیے. اب تمہاری بھوک تمہیں نہیں تڑ پائے گی, تھوڑا سا انتظار کرو, میں تیار کرتی ہوں, تھوڑا سا صبر کرو, میں کھانا بناتی ہوں. اللہ اللہ چولہا جلایا, آگ روشن کی, چولہے پر ہانڈی رکھی اور گوشت کے ٹکڑے ڈال کر ابالنا شروع کر دیا, ان کو پکانا شروع کر دیا. سلیمان بن ربی دروازے کی جھی سے جھانک کر دیکھ رہے ہیں, حیران ہیں آخر ماجرا ہے کیا, کس لیے یہ مردار کے گوشت کو اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی ہے. جب یہ دیکھا تو دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, ایک بچی دروازے پہ آئی, کون ہے؟ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے جو دروازہ کھٹکھٹائے, میرا بھائی کوئی نہیں ہے جو دروازے پہ آئے, آخر کون آ گیا؟ یہ کہنے لگے بیٹی میں سلیمان بن ربی بغداد کا رہنے والا, میں نے ابھی تیری ماں کو آتے دیکھا, ایک تجسس میں آ گیا. اللہ اللہ کہنے لگی او اللہ والے, ہمارے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں بیوہ ہے, تو ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے گا, ہمارے دروازے پہ دستک دے گا, کہیں ایسا نہ ہو ہماری ماں کی رسوائی ہو جائے, ہماری ماں پر کوئی انگلی نہ اٹھا دے. اللہ اللہ کہنے لگے بیٹا ایک لمحے کے لیے اپنی امی کو بلاؤ, وہ میری بہن ہے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, بہن بنا کے بات کروں گا, اسلامی رشتے سے میری بہن ہے, میں پردے کی آڑ سے ذرا سا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ بچی کہنے لگی نہیں نہیں میری ماں سید زادی ہے, میری ماں سیدہ ہے, ہم آل رسول ہیں, ایسا نہیں کرے گی میری ماں. اللہ اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے بیٹا یہ بتا تیری ماں بھی کیا لے کے آئی تھیلے میں؟ بچی کہنے لگی کئی روز سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, فاقہ تھا, ماں میری کبھی دروازے کے باہر نہیں نکلی, پردے دار ہے, کبھی ماں نے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا, میری ماں پردے دار ہے, لیکن آج جب ہم کئی روز کے فاقے میں ہیں, اب آج ہمیں بھوک نے تڑپا دیا, آج بھوک نے ہمیں زیادہ ستایا, زیادہ تڑپا دیا, تو میری ماں سے رہا نہ گیا, مجبوراً میری ماں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہے. اتنا سنا تو بے قرار ہو گئے, تڑپ گئے, یا اللہ کیا ماجرا ہے.
کہنے لگے بیٹی مجھے غلط نہ سمجھو، مجھے غلط نہ سمجھو، ایک ذرا سی دیر کے لیے دو بات کرنے کے لیے اپنی امی کو بلاؤ۔ وہ پردے کی آڑ میں سیدہ آ گئیں۔ سید زادی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے تو مردار جانور کا گوشت لے کر آئی ہے، بچوں کو وہ کھلانا چاہتی ہے جو حرام ہے۔ اس عورت نے، اس سید زادی نے، نبی کی بیٹی نے کہا میں مردار لائی ہوں، جانتی ہوں وہ حرام ہے، جانتی ہوں، لیکن کیا کروں، بچوں کو حلال کھلانے کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آج بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی، کئی روز کا فاقہ ہو گیا، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرا شوہر نہیں جو لائے کما کر بچوں کو کھلائے، غریب ہوں کہاں سے لاؤں؟ جب رہا نہ گیا تو باہر نکل گئی، جب کہیں سے کوئی انتظام نہ ہوا تو مردار کے گوشت کو ہی لے آئی۔ اور پھر اسلام بھی اتنی اجازت تو دیتا ہے جب زندگی پہ بنی ہو تو پھر حرام کھا لو، زندگی بچا لو، اتنی مقدار میں کھا لو کہ زندگی بچ جائے۔ آج زندگی کا سوال ہے، میرے بچے کمزوری سے نڈھال ہو گئے، کئی روز کا فاقہ کچھ نہیں کھایا ہے، ان کی بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہے، ان کی بھوک کے سبب یہ میں نے قدم اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا جناب سلیمان بن ربیعہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو پیسوں کی تھیلی، جو رقم زندگی بھر جمع کی تھی حج کو جانے کے لیے، وہ رقم کی تھیلی دروازے سے اندر رکھی اور کہنے لگے اے اللہ کی بندی، اے رسول اللہ کی شہزادی، اپنے بچوں کو حرام کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردار کھلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، لے یہ تھوڑی سی رقم ہے، میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، تیرے حوالے کرتا ہوں، لے، حرام بچوں کو نہ کھلا بلکہ حلال کھلا، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا اس سے انتظام کر لے۔ ساری کی ساری رقم دے دی، واپس آ گئے، آنکھوں میں آنسو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، شاید میری قسمت میں نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کو دیکھنے آؤں، تیرے گھر کا طواف کروں، شاید میری قسمت میں نہیں ہے، شاید میرے مقدر میں نہیں ہے کہ تیرے محبوب کا روزہ دیکھوں۔ اے میرے مولا، ابھی جو میں نے عمل کیا ہے اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے تو مالک نشاندہی فرما دے۔ اللہ اللہ ادھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اور واپس جامع مسجد کوفہ کیے، دروازے پہ آئے، دیکھا حجاج سارے کے سارے تیار ہیں، قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے۔ قافلے والوں نے کہا سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ اے سلیمان بن ربیعہ چلو اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے تھوڑا کام تھا اور ابھی میری مصروفیت ختم نہیں ہوئی، تم لوگ چلو میں اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر آؤں گا، اگر قسمت میں ہے تو ضرور پہنچوں گا۔ اللہ اللہ قافلہ روانہ ہو گیا، ادھر قافلہ جا رہا تھا، ادھر سلیمان بن ربیعہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ اللہ، زندگی بھر ایک ہی تو تمنا سینے میں تھی، زندگی بھر ایک ہی تو خواہش تھی، ایک ہی تو اللہ سے دعا کی تھی حج کر لوں، میں مینا میں پہنچ جاؤں، مزدلفہ میں پہنچ جاؤں، عرفات میں پہنچ جاؤں، کعبے کا دیدار کر لوں، حجر اسود کا بوسہ لے لوں، روضہ مصطفیٰ پہ چلا جاؤں، اپنی آنکھوں کا نور بڑھا لوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ لیکن قافلہ روانہ ہو گیا، یہ وہیں پہ بیٹھ گئے، کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، کوئی آتا کچھ کھانے کے لیے دے جاتا تو کھا لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو فاقے میں گزار دیتے، صبر کیا کرتے تھے۔ اب جب دل زیادہ پریشان ہوتا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ میں لگ جاتے، کبھی مسجد میں اندر، کبھی مسجد کے دروازے پہ، بس اللہ اللہ میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا چلا گیا، ادھر حج کے ایام، حج کے دن آئے، حج بھی ہو گیا اور وہ قافلہ پھر واپس بھی آیا۔ جب قافلہ واپس آیا، حجاج واپس آئے، سلیمان بن ربیعہ کو بیٹھے دیکھا، جب مسجد کے دروازے پر تو ایک حاجی اپنی سواری سے اتر کے آیا، آنے کے بعد میں ان کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگے میرے بھائی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تم میرے ساتھ رہے ہر موقع پر، تم نے کعبے کا طواف میرے ساتھ کیا، حجر اسود کا بوسہ میرے ساتھ لیا، تم وہاں میرے ساتھ رہے، عمرہ میرے ساتھ کیا،
مزدلفہ میں میرے ساتھ تھے، عرفات میں میرے ساتھ تھے، پھر اچانک میری نظر کیا بچی، تم غائب ہو گئے، میں اپنی مصروفیات میں کیا لگا کہ تم وہاں سے غائب ہو گئے، مجھے پھر دوبارہ نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا تو کہنے لگے، چیخ نکلی، کہنے لگے تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو کوفہ سے گیا ہی نہیں ہوں، میں نے قدم ہی باہر نہیں نکالا۔ اللہ اکبر، حیران ہے۔ دوسرا حاجی سواری سے اتر کے آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا ان کی بات کا انکار کر سکتے ہو، میری بات کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے پاس میں ثبوت موجود ہے۔ کہنے لگے اے سلیمان، تم میرے ساتھ رہے مینا کے اندر، پھر تم قربانی کے لیے گئے، تم نے اپنے پیسوں کی تھیلی، اپنی رقم کی تھیلی مجھے دی اور مجھ سے کہا تھا میری تھیلی کو سنبھالو، میں قربانی کر لوں، جانور ذبح کر لوں۔ تم جانور ذبح کرنے لگے، تم ادھر قربانی کرنے لگے، ادھر میں نے تمہاری اس پیسوں کی تھیلی، اس رقم کی تھیلی کو اپنے پاس رکھا، حفاظت سے رکھ ہی رہا تھا کہ پھر جب تمہاری طرف دیکھا تو تم نظر نہ آئے، تم غائب ہو گئے تھے، پھر بعد میں نظر نہیں آئے، کہیں نہیں ملے، ہم سے بعد میں گئے، ہم سے پہلے واپس آ گئے۔ اللہ اللہ، وہ رقم کی تھیلی دی۔ سلیمان بن ربیع نے جب دیکھا وہی تھیلی ہے جو سید زادی کے گھر میں دے کے آئے تھے، جو کسی غریب مصطفیٰ کریم کی بیٹی کے حوالے کر کے آئے تھے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ حجاج تو چلے گئے مگر یہ روتے روتے دیوار سے ٹیک لگائے، دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کہ نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی اور قسمت بیدار ہو گئی۔ اللہ اللہ، خواب میں تاجدار مدینہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ گئے۔ سلیمان بن ربیع نے عرض کی یا رسول اللہ، ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سن لو، تم نے غریب سیدہ کی مدد کی، تم نے میری ایک بیٹی کی مدد کی، ایک غریب کی مدد کی، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تمہاری شکل میں قافلے کے ساتھ ایک فرشتے کو روانہ کر دیا، تمہاری شکل اختیار کر کے اللہ نے مقرر کیا فرشتے کو، فرشتہ تمہاری شکل اختیار کر کے قافلے کے ساتھ پہنچا، اس نے ارکان حج ادا کیے، کعبے کا طواف بھی کیا، وہ مزدلفہ میں بھی پہنچا، وہ عرفات میں بھی پہنچا، وہ مینا میں بھی پہنچا، اس نے قربانی بھی کی، اس نے صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائی، سارے ارکان حج اس نے ادا کیے، اور یہ پیسوں کی تھیلی بھی اس نے اس حاجی کو دی، اور یہ تمہارے پاس تک پہنچانے کے لیے اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا تم نے میری بیٹی کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، تم نے غریب کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ اور اے سلیمان یاد رکھو، قیامت تک کے لیے حجاج جائیں گے، حج کریں گے، دنیا بھر سے جائیں گے، مگر یاد رہے وہ پیسے خرچ کر کر کے جائیں گے، لیکن جس فرشتے نے تمہاری جانب سے تمہاری طرف سے حج کیا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، قیامت تک ہر سال یہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، ہر سال تمہیں اس حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور تو فرمائیں، ایک بیوہ کی مدد کی، ایک غریب کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کیا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ ان کی جانب سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ان کی شکل میں کہ فرشتہ جا کر ارکان حج ادا کرے۔ آج ہمارے پاس دولت تو بہت ہے مگر دل نہیں ہے، بخیل ہو گئے ہم، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے محلے کے اندر فلاں بیوہ ہے، پریشان ہے، اس کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
1 रुपया हमारी जेब से नहीं निकलता। हमारा भाई परेशान हो, भाई बीमार हो जाए, भाई के बच्चों को दिक्कतें हो, हमें जरा सा रहम नहीं आता, हमें जरा सा ये अल्लाह का खौफ नहीं आता कि हम अपने भाई की मदद करें। हम अपने भाई की मदद करेंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अगर बाप दवाई का पर्चा दे दे तो तुम्हारे पास पैसा नहीं, माँ दवाई को कह दे तो तुम्हारे पास में पैसा नहीं, और अय्याशियां करने के लिए खूब पैसा है, हरामकारी में उड़ाने के लिए खूब पैसा है, फजूल खर्ची के लिए खूब पैसा है, मगर गरीब की मदद करते वक्त में हजारों बातें याद आती हैं, बड़े लेक्चर देने लग जाते हैं। ए मेरे भाइयों, लेक्चर न दिया करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने नवाजा है तो उसके नाम पर कुछ सदका कर दिया करो, खैरात कर दिया करो, गरीबों की मदद कर दिया करो। तो गाइज ये वीडियो वाकई में बहुत इमोशनल थी। सही बात है, आज के दौर में पैसा होने के बावजूद भी कोई अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करता, किसी बेवा की मदद नहीं करता, ये नहीं सोचता कि उसकी बेटी की शादी करनी है या उनके घर में चूल्हा नहीं जला है तो हम कुछ पैसे दे के उनकी मदद कर दें। लेकिन इस वीडियो में मैंने देखा कि एक शख्स ने अपनी हलाल कमाई जोड़ जोड़ करके हज करने के लिए जमा करा, लेकिन उसने किसी बेवा की मदद करी क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। लेकिन अल्लाह पाक भी इम्तिहान ले रहा था उसका, लेकिन इम्तिहान में वाकई में अल्लाह ने उसके ऊपर रहमत की और वो हज भी हो आया, उसकी शक्ल में एक फ़रिश्ते को भेजा। वाकई में अल्लाह की रहमत सब पे होती है, अल्लाह सबको आजमाइश में डाल देता है कि कौन क्या करता है। तो गाइस ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छी थी। तो इससे ये है कि हाँ, हमें इंसान की मदद करनी चाहिए, नेकी के रास्ते पे पैसे देने ही चाहिए। कोई गरीब हो तो उसे खाना खिला दें, तो वाकई में मदद तो करनी चाहिए। तो गाइस ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और ला सकूं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।